बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपने जमात शशुम यानी 6 क्लास के बच्चों से मुखातिब हूँ। 6 क्लास बेटा, आज के तदरीसी अमल में हम अपने नज़म हम की तशरीह जो हम सबक नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, आज हम उसकी जो बकिया तशरीह है उसको मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले नंबर 3 पे है हमारे पास। इसकी कुदरत से नंबर 3 पे जो अशारा है उसको अपनी किताब से मुकम्मल देखना है। यहाँ पे मैंने इन शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। उसकी कुदरत से स्पेस इत्र में बसाए। आगे हम तशरीह देखते हैं क्या है। शायर कहते हैं कि बेशक वही कुदरत वाली ज़ात है जिसने फूलों को बनाया। शायर क्या कहते हैं कि बेशक वही कुदरत वाली ज़ात है जिसने फूलों को क्या किया, फूलों को बनाया, फिर उनमें रंग भरे, फिर उनमें खुशबू की सिफत रखी। हर फूल में अलग रंग और खुशबू है। उन फूलों से बागों में रौनक होती है, बागों का मंजर हसीन हो जाता है। इन फूलों पर परिंदे उड़ते और गीत गाते हैं। परिंदों को देखें, अल्लाह ने उनको कैसा बनाया। उनको हल्का वज़न और पर लगाए। वो फ़ज़ा को पुररौनक बनाते हैं, हवा से अटकेलियाँ करते हैं। फूलों को उसने खुशबूदार बनाया और बेशक उसकी हर तख्लीक मुनफरद है। बेशक बेटा, इसमें अल्लाह ताला की हम जितनी भी सिफ़ात का ज़िक्र करें, जितनी भी सिफ़ात का हम उसको गिनते चले जाएंगे, हम पर जो उसने नेमतें अता की हैं, हमारे लिए उसने जो जो चीज़ें बनाई हैं, बेशक हम बहुत नाशुक्र हैं। हम उसका शुक्र अदा करने से कासिर हैं और हम कोशिश करें हम जितना भी उसका शुक्र अदा कर सकें। इसमें अभी एक छोटी सी मिसाल यहाँ पे उसकी तख्लीक में से शायर ने फूलों की दी है, बागों की दी है, परिंदों की दी है। तो उसने उसकी तख्लीक में देखें, उसने फूलों को बनाया। बहुत बिल्कुल आप देखें फूलों के रंग कैसे कैसे रंग अल्लाह ने बनाए हैं। ग्रीन, सुर्ख, सब्ज़, नीला, पीला, काला, हर तरह के रंग के फूल हमें मिलते हैं और एक एक फूल में भी कई कई रंग हमें मिलते हैं। फिर उनकी बनावट कितनी मुख्तलिफ होता है। उनकी पत्तियां देखें, गुलाब का फूल आपके सामने है, चंबेली का फूल आपके सामने है। इसके अलावा सूरजमुखी का फूल आप देख लें। सूरजमुखी का फूल किस कदर बड़े साइज़ में होता है और किस कदर उसकी बनावट मुख्तलिफ है। इसके अलावा जो उसने दरख्त उगाए वो कैसे कैसे दरख्त हैं। कोई ज़मीन के साथ होते हैं, कोई इतने बड़े बड़े होते हैं। पीपल का दरख्त देख लें, बरगद का दरख्त देख लें, कीकर का दरख्त देख लें, शीशम का दरख्त देख लें। गर्स की हर दरख्त भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, हर फूल भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। परिंदों को देख लें, हर एक के नाम हमने रखे हुए हैं। ये चिड़िया है, ये कौवा है, ये मैना है, ये तोता है। सबका देखें, सबकी आवाज़ें मुख्तलिफ, सबका रंग उनका मुख्तलिफ। और फिर उनके वजूद को अल्लाह ताला ने हल्का बनाया, उनको परों से भर दिया। उनके पर हल्के होते हैं जिससे उनका उड़ना जो अल्लाह ताला ने फिर उनमें उड़ने के लिए उनको नेमत अता की कि वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह वो ज़मीन पे चलने। अगर आप हैरान होंगे कि अगर आप ये देखें जितने परिंदे, जितने ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे फ़ज़ा में उड़ते हैं, अगर ये इतनी ज़मीन में उनको चलना तो कितना मुश्किल हो जाता कि वो हवा में ऊपर ऊपर उड़ते हैं। और बहुत सारे उनके लिए जो अमल होता है उनका हवा में उड़ने से, वो शरारतें करते हैं, ऊपर नीचे उछलते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, गीत गाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की खुशियों का इजहार करते हैं। इकट्ठे भी कभी आपने देखा 2-2, 3-3 परिंदे ऊपर उछल के इकट्ठे एक दूसरे के साथ यूं टकरा टकरा के उड़े होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। अगर दरख्त पे भी बैठे हों तो फिर भी वहाँ पे वो शरारतें कर रहे होते हैं। कोई खुजली कर रहा होता है, कोई किसी के पर देख रहा होता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। और फूलों को देख लें, कितना अल्लाह ताला ने उसको खुशबूदार बनाया। बेशक अल्लाह ताला की तख्लीक जो है, अल्लाह ताला की जो बनावट है वो बहुत ही मुनफरद है। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाते हैं। नंबर 4 पे है दिन को बख्शी अजब आगे स्पेस है, उसने फल पकाए। यहाँ पे मैंने शॉर्ट यानी मुख्तसरन शेर को लिखा है, उसका शुरू के लफ्ज़ लिखे हैं और उसके आखिर वाले लफ्ज़ लिखे हैं। आपने कोशिश करनी है अपनी किताब से पूरे शेर को देखें। शायर सिफ़ात इलाही का ज़िक्र करता है। बेशक हमें इस बात का पता है कि शायर ने जो नज़म हमदा उसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात ही का ज़िक्र किया है और उन नेमतों का ज़िक्र करता है जो हमें अता की हैं। अल्लाह ताला ने दिन को रात में और रात को दिन में बदला और उसको रोशनी और उजाला दिया। हर चीज़ दूर दूर तक नज़र आती है। उसने रात का मंजर भी क्या बनाया, रात की स्याही को रोशनी से सजाया और ज़मीन पर मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाया और इस मिट्टी से हर तरह के पौधों को उगाने और बढ़ने की ताकत बख्शी।
پھر پودوں کو پھل پھول لگائے، یہ سب نعمتیں دینے کی طاقت اور قوت اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ شعر نمبر 4 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی انہی صفات کا ذکر ہے جو کہ ہم نے شروع کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ ہر طرح کی صفات جو ہے وہ اس کے لیے وہ ممکن ہے کہ وہ اپنی جتنی بھی وہ چیزیں وہ چاہے، وہ جس طرح کی بھی اس نے تخلیق کی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں بیٹا، ہم نے سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو کیسا بنایا ہے۔ دیکھیں دن کو کتنی روشنی ہوتی ہے، ہم جتنا مرضی جو ہے بلب لگا لیں، دیے جلا لیں روشنی، لیکن اس جیسی دن کی جیسی روشنی میں ہم انسانوں میں سے کوئی ایسا جتنا بڑا سائنٹیفک تجربہ کر لیں ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت اور طاقت اس کام کی اپنے پاس رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دن میں ہم اٹھتے ہیں، اپنا کام کاج کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات کو ہمارے آرام کے لیے بنا دیا کہ رات کو ہم آرام کے لیے آرام کریں، ریسٹ کریں۔ دوسرے دن پھر وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ہماری وہ ریسٹ جو ہے ہمارے لیے انرجی بن جاتی ہے، ہمارے لیے قوت بن جاتی ہے۔ پھر دوسرے دن ہم اپنی جو ہے ذمہ داری پہ جس طرح کی ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھر میں بڑوں کو کس طرح سے وہ اپنی ذمہ داریوں سے اپنا کام کرتے ہیں، کیسے اس ٹائم کا دھیان رکھتے ہیں۔ ایون کہ اب تو ہم اتنی ہی کام کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ لوگوں نے دن اور رات کا فرق بھی بیٹا ختم کر دیا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کی تخلیق کی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم آرام کے ٹائم پہ آرام کریں اور کام کے ٹائم پہ کام کریں۔ اب ہم نے جس وجہ سے ہمیں بھی صحت کے لحاظ سے جو اب مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم نے خود سے اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیا۔ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متحد نہیں کریں گے، یہ سسٹم، یہ جو نظام ہے اس میں خرابیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ رات ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا خوفناک اور اندھیرا نہیں بنایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے چاند اور ستاروں کی روشنی کو رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ ہم دن اور رات کا فرق دیکھیں، دن کو ہماری نگاہ جہاں تک ہو سکے ہمیں چیز کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظر کو قوت بخشی ہے وہاں تک ہم چیز کو پہچان سکتے ہیں، لیکن رات کے ٹائم پہ ہمیں اپنے پاس بھی پڑی ہوئی چیز نظر نہیں آتی کیونکہ وہ اندھیرا ہوتا ہے۔ اور یہ بے شک اللہ تعالیٰ کا جو رات کا منظر کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کی جو روشنی ہے اس کو چاند اور تاروں سے سجا دیا۔ اسی طرح اگر ہم زمین پہ دیکھتے ہیں جس پہ ہم چلتے پھرتے ہیں، اپنے کام کاج کرتے ہیں، اپنے مکان بناتے ہیں، اپنی رہائش رکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ کچھ زمین پہ ہم رہتے ہیں، وہ ہم اپنے لیے پناہ گاہ بنا لیتے ہیں مکان کی صورت میں۔ کچھ زمینیں میں ہم اپنے خوراک کے لیے بندوبست کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں ہم کتنی قسم کے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ہم فصلیں کاشت کرتے ہیں، اس میں ہم گنتے چلے جائیں گے۔ آپ ایسا کرنا ہے بچوں 6 کلاس، آپ لوگوں نے اپنے گھر میں سے جو بھی ماما آپ کی کچن میں آپ مختلف قسم کی دالیں بناتی ہیں جو کہ زمین سے کاشت ہوتی ہیں، ان کے نام آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی جتنی فصلیں آپ کے کھانے میں استعمال ہوتی ہیں، چاہے وہ درختوں کے پھلوں کی صورت میں ہے، چاہے وہ جوس کی صورت میں آپ لیتے ہو، چاہے وہ اناج کی صورت میں آپ لیتے ہو، آپ نے ان کی ایک لسٹ جیسے بنانی ہے تاکہ آپ کو ذخیرہ الفاظ میں اس میں املا بھی آپ کو لکھنی ہے ان الفاظ کی، اور آپ کے ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہو، اور آپ کو فصلوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہو کہ ہماری خوراک میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سبزیوں کی صورت میں ہے، پھلوں کی صورت میں ہے، شہد کی صورت میں ہے، اناج کی صورت میں ہے، دودھ کی صورت میں ہے، دہی کی صورت میں ہے، انڈے گوشت کی صورت میں ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں اگر آپ ان کی لسٹ بنائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو یہ جو چیزیں اردو میں کچھ لفظ آپ کے ذہن میں نہیں آ رہے ہوتے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہو، کون سی چیز ہم نے کہاں استعمال کرنی ہے، تو یہ بھی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ جی 6 کلاس بیٹا، مجھے امید ہے کہ آج یہ جو سبق ہے آپ کو یہ اشعار نمبر 4 کی تشریح ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اس کو سب سے پہلے اپنی کاپی پہ کام چیک کریں، اگر آپ کی کاپیز پہ یہ کام ہو چکا ہوا ہے کمرہ جماعت میں تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اور اس تشریح کو دیکھ کے آپ اپنی تشریح بنانے کی کوشش کریں۔ یہ تو تشریح آپ کے لیے مثال کے لیے ہوتی ہے نا، ہم سمجھا دیتے ہیں، آپ نے خود سے جو اچھے بچے چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اعتماد حاصل کریں اپنی لکھائی میں، ان کو لکھنا آنا ہونا چاہیے، وہ کچھ بھی ان کو دو چھوٹے چھوٹے ٹاپک جو مضامین ہے یا ان کا عنوان دیں تو اس پہ وہ لکھ سکیں۔ کوئی بھی آپ موضوع جو اپنے لیے اس کا منتخب کر لیا کریں اور اس کے اوپر آپ لکھا کریں۔ پہلے دن 1 لائن لکھیں، 2 لائنیں لکھیں، آہستہ آہستہ آپ کی یہ کوشش بڑھتی ہونی چاہیے، اور یہ ایک قسم کی آپ کی اپنی اردو لکھائی کو بہتر کرنے کی مشق ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 5 ہے۔ شعر نمبر 5 بھی پہلے اشعار کی طرح اس کو بھی بہت مختصر کر کے لکھا ہے۔ شعر کے پہلی لائن کے پہلے لفظ تھوڑے سے اور شعر کی آخری لائن کے آخری لفظ
کاپی پہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہوتا ہے. ایگزام جب آپ امتحان میں ہوتے ہو تب بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. اس میں آپ نے پھر رد و بدل نہیں کہ اپنی مرضی سے پورا شعر بیٹا نہیں لکھتے، کیونکہ اس میں پھر آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. آپ کو ایگزامس میں امتحان میں کمرہ امتحان میں آپ کو وقت کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سارا پیپر آپ کا ٹائم پہ وقت پہ ختم بھی ہو جائے اور آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ بھی لو. ٹھیک ہے، شعر آپ نے پورا کتاب سے یاد دیکھنا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے میں آپ کو شعر کی تشریح پڑھ کے دیتی ہوں. آپ نے خود سے اس کو پڑھ کے اپنی طرف سے الگ سے ایک تشریح بنایا کریں اور پریکٹس کیا کریں، مشق کیا کریں شعر کی تشریح لکھنے کی. تشریح کیا ہے؟ دیکھیں، شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے مٹی سے قیمتی اور ذائقہ دار پھل والے پودے اگائے، جیسے انجیر، انگور، کھجور کی مثال ہمارے سامنے ہے. ان پودوں پر قسم قسم کے پھل اور پھول سے ہم سب بہت فائدہ حاصل کرتے ہیں. ہر قسم کے پھل اور پھولوں سے، بیٹا یہ یہاں پہ جمع کر لینا آپ نے، ٹھیک ہے، پھولوں سے ہم سب بہت فائدہ حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ سبزیاں اور فصلیں بھی اس زرخیز مٹی میں اگائی جاتی ہیں، جیسے گندم، چاول کی فصل دیکھیں، چاول اور گندم کی فصل کو دیکھیں کیسے ایک بیج سے ہر بالی دانوں سے بھری ہوتی ہے. بے شک ان سب کو بنانے کی قوت اور قدرت صرف اللہ کے پاس ہوتی ہے. اس کی بنائی ہوئی ہر چیز قیمتی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہی قوی و قادر ہے. یہ ہمارے شعر نمبر 5 کی تشریح ہے. کون سے شعر کی تشریح ہے؟ شعر نمبر 5 کی تشریح ہے. شعر نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف قسم کی جو زرخیز زمین سے اللہ تعالیٰ سے پھلدار پودے ہم اگاتے ہیں، اپنے خوراک حاصل کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے پودے جو ہیں وہ بہت قیمتی ہیں اور ان کی بہت اہمیت ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مٹی سے قیمتی اور ذائقہ دار پھل، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مٹی ہے، بظاہر ہمارے سامنے مٹی آتی ہے، مٹی نظر آتی ہے، لیکن اس مٹی سے ہم کتنی قیمت ہر سال اربوں خربوں کے لحاظ سے ہم قدرت کی یہ جو صلاحیت بخشی ہے اس مٹی سے، اس سے ہم جیسے کھجوروں کا کاروبار ہوتا ہے، انجیر کا کاروبار ہوتا ہے، فصلوں کا کاروبار ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ہم پورے محنت سے کسان جو فصل میں وقت پہ کاشت کرتا ہے، پھر اس فصل کو وہ کاٹتا ہے، پھر اس سے جا کے مارکیٹس میں منڈیوں میں بیچتا ہے، اور اس سے کیا کرتا ہے؟ اپنی کمائی کا حصول، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ خریدتے ہیں اور اسے شوق سے کھاتے ہیں. جیسے انجیر ایک بہت ہی قیمتی میوہ ہے، اور اس کی قسم والتین والزیتون، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بھی کھائی ہے. ٹھیک ہے، اگر شعر میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا بیٹا کہ شعر میں اگر یہ لفظ نہیں دیے ہوئے تو ہم نے کرنے نہیں ہے. آپ نے شعر کی لائن کو سمجھنا ہے کہ شاعر نے اس میں اشارہ، جب اس نے زمین کی زرخیز زمین کی طرف اشارہ کیا ہے تو پھر ہمارا اشارہ اس میں قیمتی فصلوں کی طرف جائے گا، اس میں اگنے والی فصلوں کی طرف جائے گا. آپ اپنے جن بھی فصلوں کے بارے میں جانتے ہیں آپ ان کو لکھ لیں. آپ انجیر، کھجور وغیرہ نہ لکھیں. انگور کی فصل ہے وہ دیکھیے، کھجور کی فصل ہے، کیسے ریت کے جو ریتلے علاقے میں ہوتی ہے، سعودی عرب وغیرہ، عراق، ایران، ایون کہ ہمارے سندھ کے جو علاقے ہیں اس میں بہت زیادہ کثرت سے کھجور جو ہے وہ اگائی جاتی ہے. تو آپ دیکھیں ریت میں آپ کے لیے کتنا ممکن ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز کاشت کر سکو. بھربھری سی مٹی ہوتی ہے لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت بخش دی. اور اس کا جو ہے نا، اس کے علاوہ زیتون، آج کل ہمارے ملک میں ان دنوں آپ نے نیوز میں سنا ہوگا کہ بہت زیادہ زیتون کی کاشت کا جو ہے اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بار بار کہ آپ زیتون کاشت کریں. ہمارے ملک میں زیتون بھی کاشت ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ قیمتی پھل ہے اور ان کی افادیت بھی ہمارے صحت کے حوالے سے بہت زیادہ ہے. پھل اور پھول دیکھ لیں، وہ بھی ہمارے لیے کتنے قیمتی ہیں. پھل اور پھولوں سے نہ صرف ہمیں خوشبو حاصل ہوتی ہے، عطر بناتے ہیں، اس کے علاوہ ہم سجاوٹ کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں. ہم کہیں کسی کو ملنے جانا ہو، ہمارا کوئی بہت قریبی عزیز ہو تو ہم اس کو گفٹ تحفے میں بھی پھول دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنی چیزوں میں جو بناتے ہیں وہ بہت شوق سے اس کے پھولوں سے سجاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جو اس نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. بیٹا یہ ہم ہی ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن دیکھیں اس نے کس طرح کہیں پہ بھی ہمارے لیے بوریت جس کو کہتے ہیں آپ بالکل اس میں کوئی رنگ نہ ہو، کوئی پھیکا پن ہو، وہ ختم کر دیا. جہاں پہ پھول ہوں وہاں پہ دل مسرت سے شادمان ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے.
مختلف قسم کی فصلیں دیکھیں، چاول گندم کا دانہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اور کس طرح اس کے پودے کے جو بڑھنے کا عمل ہوتا ہے، اس کو بیج تک کا، اس کو کاشت کرنے تک کا عمل جب جو ہوتا ہے، اس کو کس طرح اس کا دانہ دیکھیں، ایک ایک جو گندم کی دانہ جو سٹا ہوتا ہے اس میں کتنے زیادہ وہ بالیاں جو گندم کی ہوتی ہیں، جو چاولوں کی جو ہوتی ہیں، اس میں کتنے کتنے 100 دانے، سینکڑوں کے حساب سے دانے ہوتے ہیں جو ایک پودے سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں. اور کسی کا رنگ براؤن ہے، کسی کا رنگ، کسی کے اوپر چھلکا ہے. دیکھیں چاولوں کے اوپر دیکھیں سب سے پہلے جب ہم اس کو کاشت کرتے ہیں وہ پکنے کے مراحل تک ہوتا ہے تو اس کے اوپر چھلکا لگا ہوتا ہے، پھر اس چھلکے کو ہم اتارتے ہیں. اس کے علاوہ ہم آٹے دیکھیں، گندم، ہم ثابت گندم تو نہیں کھاتے، اس کو ہم باریک کر لیتے ہیں، وہ ہمارے لیے، ہم اس سے روٹی بناتے ہیں، بریڈ بناتے ہیں، اور مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ گندم کے آٹے سے. مکئی دیکھ لیں. اس طرح بیٹا ہم لوگ، میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ سوچنا شروع کر دیں. جب آپ سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں آپ کے سامنے اس طرح آئیں گے کہ آپ کو ان کا شمار کرنا بھی مشکل ہوگا. اور آپ پھر ان کے کاشت سے لے کے کس طرح اگتی ہیں، کیسے اگتی ہیں، آپ سوچیں گے تو خود بخود آپ کے ذہن میں ایک تصویر بنتی چلی جائے گی الفاظ کی، اور پھر وہ آپ کے لیے لکھنا بھی آسان ہوگا. اور یہ سب کچھ، جو کچھ یہ چیزیں میں نے، جو کچھ نعمتیں ہم نے نظم حمد میں پڑھی ہیں، جو کچھ شاعر نے اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا ہے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کا ذکر کیا ہے، بے شک ان سب کو بنانے کی قوت اور قدرت، طاقت کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اس کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ بہت قیمتی ہے، چاہے وہ بیٹا انسانی جان ہو، چاہے وہ انسانی اعضاء ہوں، چاہے وہ ہمارے فصلیں ہوں. ہر ایک چیز. آپ کو 2 دن پانی نہ ملے تو آپ کس طرح پانی سے تڑپ اٹھتے ہیں، آپ کو سانس نہ آئے تو آپ 5 منٹ بھی نہیں 2 منٹ بھی نہیں نکال سکتے. تو یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں؟ ہوا نہ ہو، آکسیجن نہ کا ذریعہ نہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ہمارے لیے زندہ رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ سب نعمتیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمیں اس کا کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بیٹا صرف اور صرف اس کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اپنے اندر اچھی اچھی عادتوں کو اپنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا اس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. اور ہر ممکن آپ دیکھیں اچھی اچھی باتوں کو اپنائیں، چونکہ آپ اس ٹائم پہ سیکھنے کے مراحل میں، اور جتنی اچھی باتیں ہو سکتی ہیں ان کو پڑھو، اگر ان کو پتہ چلے تو ان کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں، اس سے سیکھیں اسے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے نظم کا مرکزی خیال. نظم کا مرکزی خیال 3 سے 4 لائنوں پر محیط ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا بڑا ہے، آپ نے اس کو دھیان سے دیکھنا ہے، سننا ہے ان کو، اور پھر آپ ان کو خود سے اپنی لائنوں میں بدل سکتے ہو، خود سے اپنا نظم کا مرکزی خیال بھی لکھ سکتے ہو اس کو دیکھتے ہوئے. اس نظم میں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی تخلیق کردہ چیزوں کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو حکمت کے تحت بنایا. اس نے پھولوں میں خوشبو اور رنگ بھرا، رات اور دن کا منظر اس کی قدرت کا ثبوت ہے. بے شک وہ خود تو نہاں ہے، لیکن اس کی تخلیق ایاں ہے جو اس کے قادر ہونے کا پتہ دیتی ہے. کتنی خوبصورت چیز ہے بیٹا یہ، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں، جو نعمتیں بنائی ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہمارے لیے بنائی ہے، اس نے وہ سب ان چیزوں سے آ رہی ہے. نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ یعنی جتنی بھی یہ نعمتیں، ہم جو بھی چیز بنائیں گے، ہم انسان دیکھیں، ہماری یہ عادت ہوتی ہے، ہم جو سب سے پہلے کہتے ہیں ہمیں ملے، ہمیں فائدہ ہو اس سے، ہم نے بنائی ہے، ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت دیکھیں کہ اس نے اتنا کچھ بنا دیا، خود وہ چھپا ہوا ہے، لیکن اس کی جو تخلیق ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہے. ہم دیکھتے چلے جائیں گے اس کائنات میں، ہم اپنے وجود سے لے کے زمین کی گہرائیوں، آسمان کی بلندیوں، کہیں پہ بھی ہم دیکھتے چلے جائیں گے بیٹا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہی تخلیق نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی، اس کا فضل ہی فضل نظر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو ہمارے لیے بنایا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے سکون کے بیٹھ کے کھانا بھی نصیب کرے، ہماری زندگیوں میں سکون رکھے، ہمیں اچھے اچھے کاموں کی طرف رکھے. تو یہ آپ کا آج کا نظم حمد کا سبق مکمل ہو گیا، کتاب کا مشقی کام بھی ہو گیا. نظم حمد کے جو الفاظ مانی ہیں یہ بیٹا آپ نے یاد نہیں کرنے ہوتے، لیکن ایز ریمائنڈر اگر آپ کو کوئی لفظ آپ کی کتاب کے پیچھے سے یا آپ کو ڈکشنری سے نہیں ملتا تو میں نے یہاں لکھ دی ہیں، یاد آپ نے نہیں کرنے، ٹھیک ہے. خوش نمائی کا مطلب ہوتا ہے اچھا لگنا، نرالی، انوکھی، حکمت، دانائی، چٹکنا، کلی کا کھلنا. چٹکنا کیا لفظ ہے؟ چٹکنا، کلی کا کھلنا. آگے ہے فدکنا، اچھلنا کودنا. عطر، خوشبو، میوے، پھل، نادر، قیمتی، قوی، طاقتور، قادر، قدرت والا، مہک، خوشبو، چہک، پرندوں کی خوش الحانی. الف لام ہے الفا، حلوے والی جو ہے خوش الحانی، ٹھیک ہے.
یہ آپ کے مشکل الفاظ کے معنی جو آپ کی نظم میں آتے تھے، آپ نظم پڑھیں گے، کہیں پہ بھی آپ کو مشکل الفاظ کے معنی اگر لگیں تو آپ نے یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہو، کتاب کے پیچھے جو الفاظ معنی دیے گئے ہیں وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو، لغت سے بھی دیکھ سکتے ہو. لیکن جب تک آپ کو الفاظ کے معنی نہیں آئے گی، آپ کوئی بھی تحریر اپنے طور پہ نہیں لکھ سکتے ہو. میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.